5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आपकी रूह लरस जाएगी और आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। 5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों, यही मेरा आज का टाइटल है, यानी आज हम इसी मजमून पर बात करेंगे। यही आज की सबसे कड़वी मगर सच्ची बात है जो आपको झंझोड़कर जगाने आई है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने आज का ये बयान ना सुना, अगर आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो डरे फिर उस दिन से जब रब के सामने खड़े होकर आपकी जुबान खामोश हो जाएगी, आपके दिल से हसरतें निकलेंगी, आपकी आंखें निदामत से भर जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बयान में हम बात करेंगे कि 5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल क्यों नहीं होती और वो कौन सी 5 चीजें हैं। आखिर ऐसी कौन सी गंदी, घटिया या गलीज चीजें हैं जिनको खाने की वजह से, जिनको दांतों की चक्कियों से चबाने की वजह से इंसान की तहज्जुद जैसी अजीम और पाकीज़ा इबादत भी रद्द कर दी जाती है। हालांकि तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह ताला की लाडली इबादत है, वो इबादत जिसके लिए अल्लाह अपने बंदे को रात के सुन्नाटे में अपने करीब बुलाता है, मोहब्बत से आवाज देता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला और मैं उसे फौरन माफ कर दूं, उसकी बख्शिश कर दूं। कोई है जो मुझसे अपने दिल का दुख कहे और मैं उसके दिल का बोझ हल्का कर दूं, उसके लिए आसानियां पैदा कर दूं। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचें, कैसी बदनसीबी होगी कि एक ऐसी कीमती साथ में उठकर वुजू करके अल्लाह के सामने खड़े हों और फिर भी हमारी इबादत उसके दरबार में कबूल ना हो। हम सुबह सवेरे अपनी नींद को एक साइड पर छोड़ के, इतनी मजे की नींद होती है, उस मजे की नींद को गर्म बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के सामने झुकें, ठंडे पानी से वुजू करें, फिर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, उसके सामने सजदे करें, अल्लाह को राजी करने के लिए उसके दरबार में खड़े हों, लेकिन हमारी वही इबादत कबूल ना हो तो ये सुनकर दिल कांप उठता है, रूह लरस जाती है कि कहीं हम भी उन औरतों में शामिल ना हो जाएं जो इन 5 चीजों की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएं। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मैं पाक हूँ और सिर्फ पाकीज़ा चीज ही कबूल करता हूँ। अल्लाह हमें खबरदार करता है कि अपनी नियतों, अपने आमाल और खाने पीने को पाक रखो, साफ रखो, ताकि तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी इबादतें मेरी बारगाह में शरफ़े कबूलियत पाएं। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जिसमें हराम का एक लुकमा भी चला जाए तो 40 दिन तक इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। ये कैसी खौफनाक वार्निंग है जो हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए दी गई है। सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया कि एक शख्स इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था, अल्लाह को याद करने वाला था, मगर उसके रिस्क में हराम की आमेजिश थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी दुआ और इबादत कबूल करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि ए मूसा, इसे कह दो जब तक इसका पेट हराम से पाक नहीं होगा, इसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। ये वाकया इस सच्चाई को बयान करता है कि वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की इबादत को रद्द कर देती हैं, उसके सजदों को आसमान तक नहीं जाने देती। मेरी इस्लामी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 खाने की चीजें हैं जिनको खाने की वजह से औरत का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, यानी कोई नेक अमल जैसे नमाज, रोजा, तहज्जुद, हज, कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तो प्यारी बहनों, नंबर 1, पहली औरत वो है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाती है। आप हैरान हो गई ना, यानी वो बातों बातों में गीबत करती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत या जो मर्द किसी की चुगली करता है, किसी की गीबत करता है, किसी की पीठ पीछे जो गीबत करता है, वो यूं समझे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। तो जो औरत अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाती है, यानी जो बातों बातों में गीबत करती है, ऐसी औरत की कोई इबादत कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये गीबत से तौबा नहीं कर लेती। जो औरत गीबत जैसी चीज को अपने दांतों की चक्कियों में हर वक्त चबाती रहती है, उसके दिल की जमीन जहर से भर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक साफ और खूबसूरत सफेद कपड़ा हो और उस पर कालक मिल जाए तो चाहे वो जितना भी कीमती हो, उसे कोई ओढ़ना पसंद नहीं करता। इसी तरह गीबत इंसान के दिल और रूह को इतना गंदा कर देती है कि वो इबादत की खूबसूरती को मिटा देती है। उसके सजदे स्याही में डूब जाते हैं, उसकी दुआएं बदबूदार हो जाती हैं और रब की बारगाह में उनकी कोई कद्र नहीं रहती। इसीलिए ऐ मेरी बहनों, गीबत से बचना ही असल पाकीज़गी है। इसी में नजात है, इसी में अल्लाह की रजा है।
میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ کو وہ سبق ملے گا جو آپ کی مردہ روح کو ایک بار جگا دے گا، زندہ کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے تڑپنے لگے، درخت سوکھ کر کانٹ کا کانٹے بن گئے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا، سب نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کی، مگر آسمان سے ایک بوند بھی نہ گری۔ حیران ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، ہم سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، تیری رحمت مانگی، مگر تو نے بارش کیوں نہ برسائی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کی قوم میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو ایک چیز اپنے دانتوں کی چکیوں میں چباتا ہے، جب تک وہ چباتا رہے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ، میں سمجھا نہیں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرا گنہگار امتی دانتوں کی چکیوں میں چباتا ہے اور اسی کے چبانے کی نصرت کی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے۔ بارش نہیں برس رہی، درخت سوکھ کر کانٹے بن گئے ہیں، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، جانور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، وہ ہے غیبت، مطلب وہ جب بھی بولتا ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، غیبت جیسے گوشت کو اپنے دانتوں کی چکیوں میں چباتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ شخص سامنے آ جائے، مگر کوئی نہ اٹھا، سب کانپ گئے۔ تب اس شخص نے دل ہی دل میں توبہ کی، کہا، یا اللہ، آج کے بعد میری زبان کبھی کسی کا گوشت نہیں کھائے گی، مجھے معاف کر دے۔ اس کی سچی توبہ قبول ہوئی اور عین اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، لوگ خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں نے اس کی توبہ کی وجہ سے تم سب پر بارش برسا دی۔ تو پیاری بہنوں، اس واقعے کا، اس حکایت کا نچوڑ یہی ہے کہ زبان کی غلاظت صرف اس شخص پر نہیں بلکہ پوری قوم پر عذاب لے آتی ہے۔ جو زبان دوسروں کی عزت کو چبانے میں لذت پاتی ہے، وہ رب کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج جس جگہ دو عورتیں اکٹھی کھڑی ہوں، دو عورتوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں اللہ کا نام ہرگز نہیں لیا جا رہا، وہاں کسی قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں بتایا جا رہا ہوگا، وہاں شرعی مسئلے یا کوئی دینی بحث نہیں چھڑ رہی ہوگی، بلکہ وہاں کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کی چگلی ضرور ہو رہی ہوگی۔ زبانوں پر دوسروں کی عزت کو نوچنے کے جملے، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں، دل میں بغض کا زہر اور کانوں میں دوسروں کی برائیاں بھرنے کا شوق۔ ان نادان عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دائیں بائیں ہمارے اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہیں، جو ہمارا ہر ایک جملہ، ہر ایک لفظ اپنی کتاب میں نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کے قلم کبھی نہیں سوتے، وہ ہماری باتوں کو مذاق میں نہیں اڑاتے، وہ ہنس کر آگے نہیں بھولتے، بلکہ رب کے حکم سے ہر لفظ کو ہمارے لیے یا ہمارے خلاف گواہی بنا کر لکھتے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہی زبان جسے ہم نے دوسروں کی عزت تار تار کرنے میں استعمال کیا، یہی زبان ہمیں لے کر جہنم کی گہرائی میں دھکیل دے گی۔ اسی لیے اے میری بہنوں، ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، اپنے دل کو پاکیزہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی عبادتوں کو اس گندگی سے بچا لو۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز، جسے دانتوں کی چکیوں میں چبایا جائے تو عورت کی کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، وہ ہے شوہر کی نعمتیں کھا کر ناشکری کرنا۔ جو عورتیں شکر گزاری کو بھی نعمتوں کے ساتھ کھا جاتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں، ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ حالانکہ دستور یہ ہے کہ نعمتیں کھائی جائیں اور شکر گزاری باہر نکالی جائے، لیکن ہماری عورتیں، پورے معاشرے میں جتنی بھی عورتیں پائی جاتی ہیں، شکر گزاری بھی کھا جاتی ہیں اور ناشکری کو ظاہر کرتی ہیں، باہر نکالتی ہیں۔ ہمارے کریم نبی کا فرمان ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ یہ جملہ کوئی معمولی تنبیہ نہیں بلکہ قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کر دیتا ہے۔ سوچیں، جنت جس کی خوشبو میلوں دور سے آتی ہے، اس عورت کو اس کی مہک بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے اس مرد کی قدر نہ کی جو اس کا کفیل ہے، جو اس کا حاکم ہے، جو اس کے لیے رزق لاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔
میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عورتیں اللہ کی اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ کس قدر ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کی ہر خواہش پوری کر رکھی تھی۔ اس کے لیے خوبصورت لباس، بہترین کھانا، آرام دہ گھر، زیور، نوکر چاکر، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ مگر اس عورت کی زبان پر شکر نہیں بلکہ ہمیشہ شکایت رہتی۔ وہ کہتی، وہ ہر وقت اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی اور کہتی، یہ گھر بڑا کیوں نہیں، یہ کپڑے مہنگے کیوں نہیں، اور مجھے اتنے پیسے کیوں نہیں ملے، اتنی محبت کیوں نہیں دیتے، اتنا وقت کیوں نہیں دیتے، تم دوسروں جیسے امیر کیوں نہیں۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ زہر کی طرح اس کے شوہر کے دل میں اترتا۔ اس مرد نے لاکھ سمجھایا، محبت سے بھی سمجھایا، غصے سے بھی ڈرایا، مگر اس عورت کی ناشکری نہ گئی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کی آزمائش آئی۔ اس عورت پر اللہ کی آزمائش آئی، شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، گھر بکتا گیا، زیور گروی چڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت فقیر بن گئی۔ یہ آزمائش عورت کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے بھی تھی۔ شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ بھی فقیر اور عورت بھی فقیر بن گئی۔ در در مانگنے لگی، جن لوگوں کے سامنے وہ شان و شوکت سے چلتی تھی انہی کے در پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ جب عورت کا سب کچھ ختم ہو گیا، جب وہ بھیک مانگنے لگی، تب یہ عورت کہیں ویران جگہ سے گزری۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک اللہ والا بیٹھا تھا۔ یہ عورت اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، اے اللہ والے، میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ مجھے اس ذلت سے نکال دے۔ اللہ والے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹی، تمہارے حق میں جتنی بھی دعا کروں سب فضول ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے اپنے مزاجی خدا یعنی اپنے شوہر کی ناشکری کی ہے، اور تم نہیں جانتی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گی۔ پھر اللہ والے نے مثال دی کہ بیٹی سنو، جیسے اگر کوئی مٹکا پانی سے بھرا ہوا ہو مگر اس میں کوئی سوراخ کر دیا جائے تو جتنا بھی پانی ڈالو وہ رکے گا نہیں، فوراً لیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ناشکری کرنے جتنی بھی نعمتیں کسی عورت کو ملیں وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کیونکہ اس کی زبان سے شکر کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ ناشکری کا زہر بہتا رہتا ہے۔ آج کل کی عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، شوہر کی محنت، اس کی محبت، اس کی قربانی سب کچھ کھا کر بھی شکر ادا نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، دوسروں کے شوہروں سے مقابلہ کر کے اپنے شوہر کو نیچا دکھاتی ہیں، ان کی عزت کو سب کے سامنے گرا دیتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ ان کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ پاک ہے اور وہ شکر گزار دلوں کو پسند کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، تم نے پہلی اور دوسری بات تو سمجھ لی، اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ وہ تیسری چیز ہے حیا، یعنی وہ عورتیں جو حیا کو دانتوں کے پیسنے والے چکی میں پیس کر کھا جاتی ہیں اور بے حیائی دکھاتی ہیں، جن کی زبان، جن کے کپڑے، جن کی نظریں، انداز سب بے پردگی اور بے شرمی کا پیغام دیتے ہیں، جو باتوں میں شوخی، نظروں میں گستاخی اور چلنے پھرنے میں بے راہ روی لے آتی ہیں۔ یاد رکھو، حیا ایمان کا حصہ ہے اور جو عورت اس حصے کو کھا جائے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایسی عورت چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لو، تہجد پڑھنے والا بن جاؤ، ورنہ یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہیں، ٹھکرا دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ حیا والوں کو پسند کرتا ہے، حیا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بے حیائی کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت کی عبرت ناک کہانی سناتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بہت خوبصورت اور مالدار تھی، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس آسائشیں تو تھیں مگر اس نے حیا کو اپنی دانتوں کی پیسنے والی چکیوں میں پیس کر کھا لیا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی تھی، اپنے لباس سے اپنی شان دکھاتی تھی، مردوں کے درمیان بے پردہ ہنستی تھی، ان کی نظریں اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، ان کے دلوں میں زہر بھر گیا تھا کہ لوگ اس کی تعریفیں سنیں۔ عورت بس یہی چاہتی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اپنی نمائش جاری رکھے۔ اس کی ماں نے بار بار سمجھایا کہ بیٹی، حیا عورت کا زیور ہے، اگر یہ نکل جائے تو عورت کچھ نہیں رہتی، مگر وہ ہنس کر کہتی تھی کہ زمانہ بدل گیا ہے، کون پردہ کرے، کون حیا کرے۔ ایک دن اللہ کی پکڑ آئی، اس کے شہر میں بیماری پھیل گئی، اس عورت کا چہرہ ایسا خراب ہو گیا کہ دیکھنے والے منہ موڑ لیتے، اس کی آنکھوں سے پیپ بہنے لگا، اس کا جسم بدبو دینے لگا، جیسے وہ لوگ جو اس پر رشک کرتے تھے آج اس کے پاس سے گزرنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی حالت پر رو پڑی،
پھر ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، اس عورت سے کہو جب تک وہ بے حیائی سے توبہ نہیں کرے گی میں اس کا چہرہ خوبصورت نہیں کروں گا۔ وہ عورت زمین پر گری، چلی گئی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں بھول گئی تھی کہ حیا عورت کا زیور ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ حیا عورت کا زیور ہے تو میں کبھی بھی حیا کا دامن نہیں چھوڑتی۔ میں نادان تھی، میری سچی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی توبہ قبول کی اور اسی توبہ کے بعد اس عورت نے کبھی حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، اس کی آنکھیں جو کبھی پیپ بہانے لگتی تھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اس عورت کا چہرہ جو گل سڑ چکا تھا اچانک خوبصورت نظر آنے لگا، لیکن اس نے اپنی خوبصورتی کو فوراً چھپا لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ 3 چیزیں ہو گئی جنہیں دانتوں کی چکی میں پیسا جائے تو عورت کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی۔ چوتھی چیز ہے حسد۔ جی ہاں، وہ زہر جسے بعض عورتیں بڑے مزے سے اپنی زبان کے نیچے رکھ کر چباتی رہتی ہیں، وہ حسد جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ لگا دیتا ہے، جو زبان سے دعا کی شکل میں نہیں نکلتا بلکہ بد دعا کی شکل میں نکلتا ہے، جو اپنی جیسی بہن کو اونچا جاتا نہیں دیکھ سکتی، جو دل میں کینہ پال لیتی ہے۔ ایسی عورت اپنی بہن کے کپڑوں، اس کے شوہر، اس کے بچوں، اس کی روزی، اس کی قسمت سب پر حسد کرتی ہے۔ اس کا نیت خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر تہجد بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، روزے بھی رکھے تو بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اسے رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی صفائی چاہتا ہے، دلوں کی میل کو دھونے کو کہتا ہے۔ یاد رکھو، حسد دل کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اس دل کو جلا دیتی ہے جس میں یہ بھڑکتی ہے۔ جیسے اگر ایک کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا ہو مگر اس میں ایک کوئلہ جل جائے تو سب کچھ کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح حسد دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی چیزوں کی حسد نہ کرے جو میں نے انہیں دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہماری محفلیں، خاندان، رشتہ داریاں، دوستوں کے گروپ سب اسی زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کی نئی چیز دیکھ کر دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی کی خوشی سن کر دل بجھ جاتا ہے، زبان سے واہ واہ نکلتی ہے اور دل میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کیسے قبول کرے جو کینہ اور حسد سے آلودہ ہو؟ اس لیے اپنی نیتوں کو صاف کرو، جو جس کے حق میں لکھا ہے وہ اسی کو ملے گا۔ تم ایک دوسرے کی جو چیز ملی ہے، جس کا حق ملا ہے، اس کی حسد مت کرو۔ تو خود خدا کی خاطر دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، ان کے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی دل کی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں چیز کی، وہ ہے حق تلفی اور ظلم۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے حق کو دانتوں کی چکیوں میں پیس دیتی ہیں، وراثت میں بہن کا حق کھا جاتی ہیں، نوکرانی کا حق مار لیتی ہیں، شوہر کی کمائی بے دریغ اڑا دیتی ہیں، مگر اس کے خاندان والوں جو لوگوں کو ذلیل کرتی ہیں، یتیموں کا حق چھین لیتی ہیں، پڑوس والوں کا حق مار لیتی ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتی ہیں، یا پھر زبان سے کسی کو اتنا تنگ کر دیتی ہیں کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے۔ ایسی عورت چاہے اللہ کے سامنے سجدہ کرے بھی تو اللہ اس کے سجدے کو آسمان تک نہیں پہنچنے دیتا، فرشتے اس کے خلاف بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ میری بہنوں، سوچو آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی زبان سے جلدی میں شوہر کو، ساس کو، بہو کو، دیورانی کو، نند کو تکلیف دیتی ہیں، جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی غریب کا حق چھین لیتی ہیں، جو وراثت کے کاغذات میں جال بچھا دیتی ہیں اور پھر امید کرتی ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی عبادت اللہ کے پاس پہنچے گی۔ اللہ انصاف پسند کرتا ہے، وہ حقدار کو اس کا حق دلانے والا ہے۔ تم دوسروں کا حق مارو اور کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے میری بہنوں، اپنے دل کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو ظلم سے پاک کرو، حقدار کو اس کا حق دو، اپنے رویے کو نرم کرو، زبان میٹھا کرو، دل کو صاف کرو، تاکہ اللہ بھی تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دے، تمہاری دعائیں سنے، تمہاری عبادتیں قبول کرے۔
تو میری پیاری بہنوں، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اگر عورت دانتوں کی چکی میں پیس لے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ زہر ہیں جو دل کو، عمل کو، ایمان کو مار دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچو، ان سے دور رہو، ان سے توبہ کرو۔ دل کو صاف کرو، نیت کو درست کرو، عمل کو خوبصورت بناؤ، زبان کو میٹھا اور جسم کو نرم بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ یاد رکھو اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ وہ دلوں کی صفائی دیکھتا ہے، نیتوں کی سچائی دیکھتا ہے۔ جب تم ایسا کرو گی تو تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچیں گی۔ جب تم اللہ کو راضی کرو گی تو پھر اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ خدا کی قسم کوشش کیجئے کہ ان 5 گناہوں سے توبہ کیجئے۔ جب تک تم توبہ نہیں کرو گی تب تک تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عورتوں میں شامل فرمائے، ان سے شامل نہ کرے جن سے وہ ناراض ہے۔ آمین ثم آمین۔